इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और ये मशहूर मारूफ कब्रिस्तान H8 में पाकिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियात आसूदा खाक है मदफून है। ये वो शख्सियात हैं जिनको उनकी हयात मुबारका में मिलना बहुत मुश्किल था। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मरे होने की गवाही देंगे। अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है। यहाँ पे डॉक्टर कदीर खान को आप स्पेशल मिलने आए आज। ऐसी शख्सियत है और क्यों आते हैं यहाँ पे आप? इनके बगैर पाकिस्तान की जो हमारी सलामती है, इनका नाम ना हो तो मेरा ख्याल है और कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम लोग को मालूम है कि हमारे पाकिस्तान की सलामती के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। जो आराम की नींद हम लोग आजकल सो रहे हैं, इसकी ख़ास वजह इनकी मेहरबानी और इनकी शफकत हम लोगों पर है। सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो ज़ेर साया दीवार आ गए। तो इन द एंड जो अटल हकीकत है ज़िंदगी की, वो तो मौत है। इनकी हयात मुबारका में इनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ मिल लेते हैं। मुझे जब भी कोई फ़ोन करता है तो मैं कभी किसी बंदे का फ़ोन रद्द नहीं करता। इसकी वजह यह है कि मैं समझूंगा कि खुदा ताला मुझे कहेगा कि तू इतना बड़ा हो गया कि तूने अपने आप को लोगों के लिए गैर दस्तयाब कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत रहीम व गफ़ूर है। हर जानदार शय ने मज़ा चखना है मौत का। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और ये मशहूर मारूफ कब्रिस्तान H8 में पाकिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियात आसूदा खाक है मदफून है। ये वो शख्सियात हैं जिनको उनकी हयात मुबारका में मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज ये यहाँ पर मनो मट्टी नीचे दफन है। इनके चाहने वाले यहाँ पे आते हैं, तिलावत करते हैं, इनके लिए फातिहा खानी करते हैं। आइए मैं आपको H8 कब्रिस्तान में मशहूर मारूफ शख्सियात की जो कब्रें हैं, उनके कतबों पे क्या लिखा होता है वो आप तक पहुँचाता हूँ। परवीन शाकर 24 नवंबर 1952 को पैदा हुई। 26 दिसंबर 1994 को एक हादसे में इस्लामाबाद में उनकी वफ़ात हुई। आपके कतबा मुबारक पर लिखा हुआ इन्हीं का कलाम है, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भला ही देंगे, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मरे होने की गवाही देंगे। अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। बख्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, यही क्या कम है निस्बत मुझे इस खाक से है। बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। और हासिल कलाम शेर है कि रखा है आंधियों ने ही हमको कशीदा सर, हम वो चिराग हैं जिन्हें निस्बत हवा से है। ये प्लॉट नंबर जो है 57 है, और आपकी कब्र मुबारक का जो नंबर है वो भी यहाँ पे दर्ज है 48। आइए अगली कब्र पे आपको लेके चलते हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद का एक बहुत बड़ा नाम अहमद फरास, उनके कतबे पे मौजूद हूँ मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फरास, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। आप 12 जनवरी 1931 को कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए और 25 अगस्त 2008 आप वफ़ात पा गए अमेरिका में। ये आपकी आखिरी आरामगाह है, और यहाँ पर भी उनकी जो औलाद है उन्होंने एक बड़ा आयतल कुर्सी और इसके नीचे अपने वालिद मोहतरम के लिए कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, वो आपके सामने हैं। ये आखिरी आपकी मरकज़ है। मौसर पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आखिरी आरामगाह। आपकी आखिरी आरामगाह पे आपकी पैदाइश और वफ़ात का दिन लिखा हुआ है। 27 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए और 10 अक्टूबर 2021 को इस दारे फ़ानी से पर्दा फरमा गए। हलाल इम्तियाज़ हैं और आपके कारनामों की एक मुख्तसर सी मगर जामे यहाँ पे फहरिस्त भी है। 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाके करने के जवाब में डॉक्टर A.Q. खान और उनकी टीम ने KRL में कामयाबी से तैयार करदा 6 एटमी धाके बलूचिस्तान के मकाम चागी के पे किए। इन धमाकों के बायस एटमी कुव्वत रखने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर और मुस्लिम दुनिया में पहली एटमी कुव्वत बने। उनकी क़यादत में KRL में गौरी और
غوری 2 بیلسٹک میزائل تیار کیے گئے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنایا گیا. ہماری قوم ڈاکٹر اے.کیو خان اور ان کی ٹیم کی احسان مند ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے جی آپ؟ حاجی ملک عدنان. ملک صاحب یہاں پہ فاتح کھانے کے لیے آئے اسپیشل آج؟ یہ تقریباً اسپیشل روزوں کی ایک مبارک دن ہے. اس کے لیے آئے ہیں دعا کرنے کے لیے. آئندہ ہر جمعہ کو بھی آدھا مہینے میں 3 دفعہ میں جمعہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ آتے ہیں. تو ملک صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ یہاں پہ عقیدت کے لیے خاص محبت ہے ان کے ساتھ؟ خاص محبت ہے. میرے جو بنوئی ہے مینیجر ہیں سب ان کی محبت کے اس کے ساتھ آتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یو کے سے آئے ہوئے ہیں دوست عابد ان کا نام ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مرکز پہ یہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم عابد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہاں پہ ڈاکٹر قدیر خان کو آپ اسپیشل ملنے آئے آج. بالکل 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 آئے ہیں. کیسی شخصیت ہے اور کیوں آتے ہیں یہاں پہ آپ؟ ان کے بغیر پاکستان کی جو ہماری سلامتی ہے اس میں ان کا نام نہ ہو تو میرا خیال ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور جو ان کی خدمات ہمارے ملک کے لیے ہیں، اب میں کتنی دور رہتا ہوں، پاکستان سے لاکھوں کلومیٹر دور ہم لوگ رہ رہے ہیں لنڈن میں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کی سلامتی کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے. اور ان لوگوں کی وجہ سے الحمدللہ ہم سارے پاکستان اور پوری دنیا میں مسلمان، ہم لوگ خاص طور پہ پاکستانی مسلمان، ہم لوگ خوش ہیں اور آرام سے سوتے ہیں. جو آرام کی نیند ہم لوگ آج کل سو رہے ہیں، اس کی خاص وجہ ان کی مہربانی اور ان کی شفقت ہم لوگوں پر ہے. کیا ہم نے جیتے جی ان کی وہ قدر کی جو کرنی چاہیے تھی؟ قدر تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی کوئی انسان کس کی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے رتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے انشاءاللہ. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی ہے وہ آج آپ سب کے سامنے ہے، وہی کافی ہے. انسانوں کی قدر کرنے نہ کرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. جو اللہ کے ہاں ان کا رتبہ ہے اور جو ان کی عظمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. عابد بھائی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے، یہاں دیکھیں نا ہزاروں قبریں ہیں یہاں پہ، لوگ ڈاکٹر قدیر خان کی قبر پہ آتے ہیں. یہاں پہ اور بھی بڑی شخصیات مدفون ہیں، مشہور و معروف. ان کے ساتھ ہمیں اتنا دلی لگاؤ کیوں ہے؟ ایک میں مختصر سے میں اگر کہوں کہ ڈیفائن اونلی ون لائن تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب ہمارا دشمن ہمیں ایک ٹائم تھا کہ بڑی آنکھیں نکالتا تھا، اس وقت پہ اگر کسی نے ظاہر اس وقت کے حکمرانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن میں گاہے بگاہے جو بھی آئے سب کی محنت شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو کریڈٹ جاتا ہے، سب کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن مین ان کو اس لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر یہ اس وقت ہماری ہیلپ نہ کرتے تو آج کے دن میں یہ ہمارا دشمن جس طرح ہمیں دیکھ رہا تھا وہ آج ہمیں اس طرح نہیں دیکھتا الحمدللہ. اور یہ انہی کی مہربانی ہے، انہی کی شفقت ہے. بہت شکریہ عابد بھیا. ناظرین اکرام، اس وقت جس شخصیت کی مرکز پہ میں موجود ہوں، حاجی بریگیڈیئر صدیق سالک شہید. آپ میں سے اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں علم ہوگا تو میں آپ کو بتاتا جاؤں. 6 ستمبر 1935 کو منگلا ضلع گجرات تحصیل کھاریا میں پیدا ہوئے، اور شہادت جو ہے ان کی ہمارے سابق جو پریزیڈنٹ صدر تھے جنرل ضیاء الحق، ان کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی 17 اگست 1988 کو سانحہ بہاولپور میں. یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے. ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے سابق وزیر داخلہ جناب ڈاکٹر عبد الرحمان ملک، ستارہ شجاعت، اور ان کو دنیا رحمان ملک کے نام سے جانتی ہے. آپ 12 دسمبر 1951 کو پیدا ہوئے اور 23 فروری 2022 کو اس دار فانی سے پردہ فرما گئے. آپ کے کتبے میں بھی ایک خوبصورت سا شعر لکھا ہوا ہے کہ ایک عمر سے عادت ہے تیرے شام و سحر کی، ایک عمر سے عادت ہے تیرے شام و سحر کی، اب کون تیری یاد کے معمول کو بدلے. تو یہ رحمان ملک صاحب کی آخری مرکز ہے. آئیے اب آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کا یہ مشہور و معروف قبرستان ہے H8، اور میں نے اس شخصیت کو دیکھا. مختلف پاکستان کی ادبی شخصیات اور شہداء کرام کی قبروں پہ انہوں نے حاضری دی. کیا وہ جذبہ تھا؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے دیکھنے والوں کو سر نام بتائیے گا. جی میرا نام حنان رفاقت وڑائچ ہے اور میں اردو ادب سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میرا شوق ہے یہ. تو جو لوگ حیات ہیں ان سے میں بالمشافہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو نہیں ہیں ان کی قبور پہ جا کے ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بھی ایک ملاقات ہی ہے. اچھا حنان بھائی، یہ بتائیے گا، یہ جو مشہور و معروف شخصیات ہوتی ہیں ان کی حیات مبارکہ میں ان سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ مل لیتے ہیں. تو باقی شخصیات کو کیا میسیج دیں گے کہ ابھی کوشش کریں کہ زندہ لوگوں سے ملاقات کی جائے؟
جی بالکل میں مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی یاد آئی کہ شمیم قریشی صاحب نا ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور پامسٹ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ویسے پامسٹری تو انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ان سے ایک سیکھنے کی بات تھی، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی فون کرتا ہے تو میں کبھی کسی بندے کا فون رد نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھوں گا کہ خدا تعالیٰ مجھے کہے گا کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے غیر دستیاب کر لیا ہے. تو وی شوڈ بی ایزی ٹو ٹاک ٹو، ایزی ٹو ریچ ٹو، تاکہ لوگ ہم سے مل سکیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ ملیں گے انسانوں کے ساتھ ہی مل کے آسانی پیدا کر سکتے ہیں نا. ماشاء اللہ ادبی شخصیت ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں میں بھی ادنا سا طالب علم ہوں ادب کا، لیکن اگر ان کو اگر اپنی خوبصورت شاعری سے نوازیں تو کن الفاظ سے یاد کریں گے؟ میں ضرور ابھی جب میں قبرستان ادھر آیا ہوں، یہاں پہ بڑی بڑی مشہور و معروف ہستیاں دفن ہیں، تو وہ سب جو ہیں مجھے دیکھ کے خدائے سخن حضرت میر تقی میر صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، سامان لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، جس سر کو غرور آ جائے یا تاجوری کا، پھر اس پہ یہی شور ہے نوحہ گری کا. اور یہ شب آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹک بیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. تو احمد فراز صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے. تو ان دا اینڈ جو اٹل حقیقت ہے زندگی کی وہ تو موت ہے. تو اب میں اس کو سم اپ کرنے کے لیے حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ فقیری کی ابتدا تب ہوتی ہے جب انسان کی ذات بے ضرر ہو جائے، اور اس میں ترقی تب ہوتی ہے جب آپ کی ذات منفعت بخش ہو جائے. منفعت بخش مطلب اس سے نفع ملنا شروع ہو جائے لوگوں کو. تو جتنا زیادہ نفع ہماری ذات سے ملے گا لوگوں کو، اتنے ہی ہم بڑے ہوں گے. بہت شکریہ حنان بھائی. اور پروگرام کا اختتام کروں گا اس بات کے ساتھ کہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کی شکایت آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی نہ کرے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد.